नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथ अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज अल्लाह की तौफ़ीक से हम नामे पारे में सूरा अल-अनफ़ाल से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। ये सूरा मुबारका जो है ये मदनी है, मदीना मुनव्वरा में इसका नुज़ूल हुआ और वक्त इसका ग़ज़वा बदर के बाद ये सूरा मुबारका जो है इसका ज़्यादा हिस्सा जो है उसका नुज़ूल हुआ। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया यसअलूनका अनिल अनफ़ाल कुल्लिल अनफ़ालु लिल्लाहि व रसूल फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। क्या मेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे ये माले गनीमत की निस्बत सवाल करते हैं, फरमा दीजिए कि अमवाले गनीमत का मालिक अल्लाह और उसका रसूल हैं, सो तुम अल्लाह से डरो और अपने बाहमी मामलात को दुरुस्त रखा करो। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत किया करो अगर ईमान वाले हो। तो यहाँ से अल्लाह करीम ने सूरा मुबारका का आगाज़ किया और इसी सबब से इसका नाम सूरा अनफ़ाल हुआ। अनफ़ाल के जो मानी हैं अरबी लुगत में नफ़ल कहा जाता है ज़ायद को, अज़ाफ़त को। तो अनफ़ाल की जो शक्ल यहाँ अल्लाह करीम ने जो बयान माल की, माल गनीमत तो जो होता था उसकी तकसीम जो थी वो तो लश्कर में तकसीम किया जाता था, लेकिन ये अनफ़ाल जो अल्लाह करीम ने यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया ये ख़ास किया इसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं इस बात को कि ये जो माल गनीमत की तकसीम से जो चीज़ें अलग कर ली जाती हैं उसको अनफ़ाल कहा जाता है। और एक रवायत ये भी है कि वो जो खुम्स जिसको कहा गया, पाँचवां हिस्सा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए निकाला जाता था उसको भी अनफ़ाल कहा जाता है। इस तरह की मुख्तलिफ रवायात हैं, मगर ये तयशुदा अमर है कि सारे माल गनीमत को अनफ़ाल नहीं कहते। माल गनीमत में से वो हिस्सा जो लश्कर का अमीर, चूँकि उस वक़्त तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे अमीर, जो अलहदा कर लें और किसी को उसके हक़ से ज़्यादा दें, तकसीम से बढ़कर जो किसी को अता किया जाए और अलहदा कर लिया जाए माल गनीमत को, उसको अनफ़ाल कहते हैं। तो ये माल अनफ़ाल के मतलब अल्लाह करीम के अहकामात आने का जो सबब बना वो ये कि पहली जंग, पहला ग़ज़वा, इस्लाम की पहली जंग और ग़ज़वा जो था वो बदर था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानसारों को लेकर बदर के मुकाम पर आए और वहाँ पर कुफार और मुशरिकीन के साथ जंग हुई। तो बहुत सा माल गनीमत जो था मुसलमानों के हाथ आया। तो जब वो माल गनीमत की तकसीम का वक़्त आया तो वो लोगों के अंदर जो था ना वो इस मामले में लहदे शुरू हुई, गुफ्तगू शुरू हुई। वो कहता था मेरा हिस्सा है, कोई कहता था मेरा हिस्सा। मगर रवायत में आता है कि 3 तरह के तब टुकड़ियाँ जो थी ना वो बदर के मामले में उनको तकसीम किया गया। एक टुकड़ी वो थी जो दस्त बदस्त लड़ाई कर रही थी काफिरों के साथ,
اور ایک ٹکری وہ تھی جو فقط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ان کے ارد گرد تھی، اور تیسرا گروہ وہ تھا مسلمانوں کا جنہوں نے بھاگتے ہوئے مشرکوں کا پیچھا کیا اور ان کو قتل کیا۔ تو یہ 3 گروہ تھے، اور ان میں سے ہر ایک گروہ جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ مال غنیمت پر ہمارا حق ہے۔ جنہوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا وہ کہتے تھے ہمارا حق ہے، جنہوں نے قتال کیا دشمنوں کو مارا بھگایا وہ کہتے تھے ہمارا حق ہے، جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی وہ کہتے تھے ہمارا زیادہ حق ہے۔ تو اس طرح کی جب معاملات ہوا تو اللہ کریم نے یہ آیا مبارکہ نازل کی کہ کس بات پہ تم جھگڑتے ہو، یہ جس مال پر تم جھگڑ رہے ہو اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے۔ اسی طرح پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو تقسیم فرمایا، اور اس میں سے ایک حصہ جو تھا، کئی صحابہ اکرام ایسے تھے جن کو زائد عطا کیا، کسی کو تلوار زائد عطا کی، کسی کو تیر کمان زائد مختصر، تو وہ جو زائد عطا کرنا ہے اس کو انفال کہتے ہیں، اس کو مال غنیمت میں سے وہ حصہ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے ساتھ منسوب کر لیا کہ اب یہ میرے محبوب کا حق ہے کہ وہ جس کو چاہے جتنا عطا کر دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی سبب ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جب مال غنیمت اکٹھا ہوا نا تو اس میں ایک تلوار تھی جو مجھے پسند آئی، تو میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے حبیب یہ تلوار مجھے عطا کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ جہاں سے لی ہے وہیں پر رکھ دو۔ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد پھر میرے دل میں خیال آیا، تو میں نے کہا میں دوبارہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سوال کرتا ہوں۔ تو میں نے پھر جا کر کہا کہ اللہ کے حبیب یہ تلوار آپ مجھے دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند فرمایا کہ اس کو وہیں رکھ دو جہاں اس کو سے لیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس وقت آیا کریمہ نازل ہوئی کہ یہ جو مال ہے یہ اصل میں جو اس کا حق ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ پھر ایک اور اللہ کی حضرت ابن عباس نے اس کو روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے ترغیب کے لیے جو تھا لوگوں کو فرمایا کہ جس نے بڑھ کر کام کیا اس کو بڑھ کر مال ملے گا، جی ترغیب کے لیے۔ تو جو نوجوان تھے، نوجوان طبقہ جو ہوتا ہے وہ بڑھ کر آگے زیادہ انہوں نے فعال کردار ادا کیا، اور جو ذرا کمزور تھے بوڑھے تھے وہ بیک فٹ پہ رہے۔ تو جب جنگ ختم ہوئی اللہ کریم نے فتح عطا فرمائی تو بوڑھوں نے یہ کہا، اس گروہ نے یہ کہا کہ یہ ہمارا اس پر زائد حق ہے، کیونکہ اگر تم پلٹ کر آتے تو ہماری ہی پناہ میں تم نے آنا تھا۔ تو نوجوانوں نے کہا کہ ہم نے آگے بڑھ کر جو ہے وہ لڑائی کی ہے، اس پر زیادہ ہمارا حق ہے۔ ایک یہ بھی روایت آتی ہے کہ اس طرح کا جب تکرار شروع ہوئی تو اللہ کریم نے پھر آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں، وہ جو میں نے بات کی 3 گروہوں والی، یہ عبادہ بن صامت جو ہے ان کی روایت ہے کہ اس طرح 3 گروہ تھے، ایک قتال کرنے والا، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والا، اور ایک دشمن کا پیچھے بھاگ کر ان کا محاصرہ کر کے ان کو قتل کرنے والا۔ اس پر بھی جب یہ معاملہ ہوا تو یہ اللہ کریم نے اس پر ہی آیت نازل کی۔ اب سبب کوئی بھی ہو لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ غزوہ بدر کا ہی ہے، اور پہلی جنگ تھی، اور مال کے تقسیم کا کوئی قانون اور قاعدہ اللہ کریم کی طرف سے بیان نہیں کیا۔ پہلی جنگوں میں یہ ہوتا تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگ گیا اسی کا تھا۔ اسلام سے پہلے جو جنگیں ہوا کرتی تھی نا، اس میں یہ تھا کہ جب جنگ ختم ہو گئی، مال غنیمت سمیٹا گیا، تو جو جس کے ہاتھ میں آیا وہ اسی کا ہو گیا۔ تو وہ چونکہ روایتاً سارا معاملہ چلا آ رہا تھا تو معلوم نہ تھا، تو جب سارا مال غنیمت اکٹھا کیا گیا تو قیاس رائیاں شروع ہوئی، تو اس پر اللہ کریم نے یہ پھر جو ترتیب بتائی کہ اب یہ جو تقسیم کرنی ہے یہ اب تمہارے درمیان یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو جو تھا وہ تقسیم کیا، پھر اس میں سے جس کو چاہا جس قدر چاہا وہ عطا کیا۔
لیکن ایک اور بات ہے کہ جب جنگ میں انسان جاتا ہے تو جنگ میں ہر انسان کا کردار ایک جیسا نہیں ہوتا. بے شک ساری ہی فوج لڑتی ہے، لیکن اس فوج میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کلیدی کردار ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جنگ میں شامل نہیں ہوتے مگر وہ اس جنگ کا حصہ ہوتے ہیں. وہ لوگ ہوتے ہیں جو جاسوسی پر مامور ہوتے ہیں، جو دشمن کی خبر رکھتے ہیں، یا کسی چوکی پر بیٹھے ہوتے ہیں دور دراز آپ کی نگہبانی کے لیے، آپ کو پیغام رسانی کے لیے. تو ان کا بھی حق، یعنی کہ جو قتال کرتے ہیں وہ اس قتال میں شامل ہی ہوتے ہیں. تو اس طرح کئی مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ آگے بڑھ کر جا کر دشمن کے اندر گھس کر تمہارے معاملات تم تک پہنچاتے ہیں کہ ان کی تعداد کیا ہے، گھوڑے کتنے ہیں، نیزے کتنے ہیں، ان کی لڑائی کا حال کیا ہے، وہ کس قدر ان کی تیاری ہے، وہ جو آپ کی آنکھ ہوتے ہیں وہ ان سے بڑھ کر ہوتے ہیں جو میدان میں قتال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کریم نے جو مخصوص کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے میں عرض کیا کہ یہ ایک حصہ جو اللہ نے خمس کا نکالا وہ خالصتاً اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکالا اور اللہ کے لیے نکالا. اس پر اللہ کے رسول کا حق تھا، وہ چاہیں جس طرح مرضی ان کا خرچ کریں، وہ اپنی اہل بیت پر خرچ کریں، وہ لوگوں کو زائد عطا کریں یا اپنے پاس رکھ لیں، وہ خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کا حق تھا. تو وجہ جو تھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ چونکہ پہلی دفعہ مال غنیمت مسلمانوں کے پاس آیا اور تقسیم کا کوئی کلیہ موجود نہ تھا، اس سبب سے لوگوں کے اندر یہ قیاس رہیاں جب چلیں تو اللہ کریم نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ مال غنیمت کا مالک اللہ اور اللہ کا رسول ہے، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے باہمی معاملات کو درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اگر تم ایمان والے ہو. کہ اب اگر تم صاحب ایمان ہو، تم نے مان لیا اللہ اور اللہ کے رسول کو، تو پھر جیسا میرا محبوب کہتا ہے اس پر عمل کرو، جو دیتا ہے اس کو قبول کر لو، جو نہیں دیتا اس کو چھوڑ دو. یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بھی فیصلہ کریں اس کو قبول کیا جائے. جنگ حنین میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا نا کہ جنگ حنین میں 12,000 کا لشکر تھا، اور مکہ کے جو لوگ، خاص کر مکہ کے سردار جو تھے، جو پہلے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان کو پتہ تھا وہ مسلمان اب جو ہیں وہ غالب ہیں، تو وہ ان کے ساتھ گئے اور حنین میں بڑا زبردست مارکا ہوا. اللہ کریم نے فتح جب نصیب فرمائی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ سے سردار آئے تھے ان کو زائد نوازا، ان کو 100 اونٹ جو تھے وہ ایک سردار کو عطا کر دی. تو جو عرب کے مدینے کے جو نوجوان تھے نا کچھ، ان کے اندر یہ تھوڑی سی خلش آئی کہ قربانیاں تو ساری ہم نے دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو جب وقت آیا تو سارا کچھ آپ نے مکہ کے سرداروں کو دے دیا. تو یہ بات جب چلتی چلتی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے ان کو اکٹھا کیا اور وہاں پر خطاب فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ان کے حصے میں تو جو مال آیا ہے کہ تمہارے حصے میں اللہ کا رسول آ جائے. تو جب آپ نے یہ کلام کیا تو سارے جو لوگ تھے نا ان کے دل کو اطمینان ملا. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سودا قبول ہے، ہمیں یہ سودا کہ ان کے ساتھ تو مال جائے اور تمہارے ساتھ اللہ کا رسول جائے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ صحابہ کرام کے اندر یہ طمع اور لالچ نہ تھا کہ وہ مال غنیمت کے لیے لڑ رہے تھے، اور یہ بات سمجھائی جا رہی تھی کیونکہ پہلی جنگ تھی، پہلا غزوہ تھا، تو طبعاً جو تھا، رواجن جو تھا اس کے مطابق سارا معاملہ ہوا. مگر نہ یہ نہ تھا کہ جو صحابہ تھے، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ مال کے لیے لڑنے گئے تھے. ایسا ہرگز نہ تھا، ایسا ہرگز نہ تھا. آگے اللہ کی نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں زیادتی کا سبب بنتی ہیں، یا ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں، یا ان کے ایمان کو کامل کر دیتی ہیں، اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں. تو اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے ایمان والوں کا یہ ذکر کیا کہ ایمان والے حقیقتاً وہی ہیں جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اوپر
اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اب ایمان والوں کی تعریف رب کریم نے متصل یہاں بیان فرمائی کہ لوگوں سن لو، اصل میں ایمان والے وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے خوف زدہ۔ اور خوف زدہ ہو جانے کا مطلب یہ ہے اللہ کی ذات سے ڈرنا مقصود نہیں ہوتا۔ رب کریم تو وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ چاہے جانے کے قابل ہے، سب سے زیادہ محبت کا حق رکھتا ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ تو خوف سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے جلال سے انسان خوف زدہ ہو، اللہ کے جلال اور غصے سے انسان خوف کھائے، اور پھر آخرت کے عذاب سے اللہ کے خوف کھائے کہ کہیں ایسا مجھ سے کوئی معاملہ نہ ہو جائے کہ میں اللہ کے عذاب کے لیے جو ہے مستوجب ہو جاؤں، مجھ پر واجب ہو جائے اللہ کا عذاب، یا کہیں ایسے گناہ نہ کر بیٹھوں کہ جس کے سبب سے اللہ کریم مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اس سبب سے اللہ کے جلال سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا مقصود ہے، ذات سے ڈرنا مقصود نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب میرا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ میری عظمت اور جلال کے تصور سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان والے کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے سامنے جب رب کی بات کی جائے تو وہ کانپ جائے، وہ لرز جائے، وہ اس کا دل دہل جائے۔ اگر وہ کہیں کمی اور کبھی کجی میں بھی مبتلا ہیں تو جیسے ہی اللہ کا ذکر کے سامنے کیا جائے تو اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے جلال اور عظمت کے تصور سے دہل جائے۔ یہ ایمان والے کی نشانی۔ تو یہ بات اللہ نے یہاں پر بیان کی کہ اگر تم ایمان والے ہو، ایمان والے کی صفت یہ بیان فرمائی کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے عظمت و جلال کے تصور سے دہل جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں زیادتی کرتی ہیں۔ ایمان میں اب ایمان کو ناپا اور تولا نہیں جا سکتا، نہ اس کا وزن کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ زادتہم ایمانہم، ایمان کا زیادہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان کو ایمان میں کمال ملتا چلا جاتا ہے۔ جوں جوں انسان جو ہے وہ اللہ سے خوف میں مبتلا ہوتا ہے، خشیت میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات سے انحراف کرنے سے گھبراتا ہے، اللہ کی تابع داری میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں بڑھتا چلا جاتا ہے، تو انسان کا ایمان جو ہے وہ کمال کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جب ان پر میری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، میرے احکامات ان کو بتائے جاتے ہیں، میری بات ان تک پہنچائی جاتی ہے، تو جوں جوں وہ اس کو سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں کمال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ فقط سننے سے نہیں آتا، فقط جو اللہ فرما رہا ہے میری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو زیادتی ملتی ہے کہ جب ان تک پیغام پہنچتا ہے، کیونکہ ہم تو صاحب زبان نہیں ہیں نا، اس لیے ہمارے سامنے جتنی بھی تلاوت کی جائے ہم حلاوت تو محسوس کرتے ہیں، ہمیں حظ تو آتا ہے، مزہ تو آتا ہے، اچھی قرات ہو، اچھا قرآن پڑھا جائے، مگر اس کو مفہوم کو سمجھنے سے ہم آری ہیں۔ مگر وہ تو صاحب زبان تھے جن کے سامنے یہ تلاوت کی جاتی تھی نا، تو وہ اس کے معنی اور مفہوم کو بھی جانتے، یہ کہا گیا جا رہا ہے۔ تو جب یہ بات کی جاتی تھی نا تو پھر ان کے دلوں پر اثر ہوتا تھا، اس طرح ان کے ایمان کو تقویت ملتی تھی اور ان کا ایمان جو تھا وہ کمال کی طرح جو ہے سفر کرتا تھا۔ یہ کیفیت اللہ کریم بیان فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں میرے محبوب کے ساتھی، جب بھی ان پر میری کوئی آیات، میرا کوئی حکم جو ہے ان کو پہنچایا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو وہ ان کے ایمان کی کمالیت کا سبب بنتی ہے، ان کے ایمان میں زیادتی کرتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور صفت بیان کی اللہ کے ایمان والوں کی کہ وہ ربہم یتوکلون، وہ ہر حال میں اللہ پر توکل کرتے ہیں، ان کا توکل کسی اور کی ذات پر نہیں ہوتا۔ اسباب جیسے بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، مشکل جیسے بھی ہوں، وہ اللہ کے سوا کسی اور پر توکل نہیں کرتی۔ تو یہ بھی مومن کی شان ہے، یہ بھی مومن کی شان ہے، یا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان پر حالات جیسے بھی ہوں، مشکل جیسی بھی ہو، مصیبت جیسی بھی ہو، وہ توکل پھر صرف اللہ کی ذات پر کرے کہ وہی ایک ذات ہے جو ہر حال میں میری مددگار ہے، مجھے اس مصیبت سے نکالنے والی، مجھے اس مشکل میں سے نکالنے والی، میری حاجت روائی کرنے والی، مجھے اس مصیبت سے خلاصی دلانے والی اگر کوئی کائنات میں ذات ہے تو رب کریم کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ توکل ہے انسان کا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا مدد اور ساتھی تصور نہ کیا جائے، فقط زبان سے نہیں، دل کے ساتھ۔ اور توکل کا تعلق انسان کے انر سے ہوتا ہے،
زبان سے نہیں ہوتا کہ میں رب تیرے پر توکل کرتا ہوں، تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں، زبان سے یہ بات نہیں. دل جو ہے وہ آپ کا مطمئن ہو اس بات پر کہ مجھے اللہ کے سوا کسی اور پر کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو پھر جب ایسے لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، وہ جیسی بھی مصیبت ان پر آئے ان کے پاؤں ڈگمگاتے اور کبھی وہ لغزش میں مبتلا نہیں ہوتے. تو جیسے جیسے اللہ کی طرف سے بندے کو ایمان میں کمال نصیب ہوتا، جیسے جیسے بندہ مومن کا ایمان کاملیت کی طرف جاتا ہے، ویسے ویسے ہی انسان کا توکل بلند ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب انسان کا توکل بلند ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا کے تمام معاملات اس کے لیے ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. پھر جیسے بھی مشکل آئے، غربت آئے، افلاس آئے، تنگی آئے، تنگ دستی آئے، ظلم ہو، بربریت ہو، کچھ بھی ہو، اگر تلواروں کے سائے کے نیچے بھی ہو تو پھر اس کا دل، اس کے قدم نہیں ڈگمگاتے، اس کا دل نہیں گھبراتا. کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ پر توکل کیے ہوتا ہے کہ وہ ذات ہے، زندگی دینے والی بھی وہ ہے اور موت عطا کرنے والی بھی. اگر تلواروں کے سائے میں بھی انسان ہو تو تب بھی پھر اس کا دل گھبراتا. یہ ہے توکل کا معنی، یہ ہے. اور یہ ایمان کی کاملیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو آج کی بات یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے کل مضمون بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.